तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को सज़ा दिलवाने के लिए वहाँ जाते हैं और ये निज़ाम और ये अदालतें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इनका बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है, लेकिन ये रात को 10 बजे तक अदालतें लगाकर ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इंसाफ का कत्ल हो सके और तहरीक इंसाफ के तमाम वो वर्कर्स, मासूम वर्कर्स जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अपना बुनियादी हक इस्तेमाल किया था, जो कि पुरअमन थे, पुरअमन लोगों को सज़ा देने के लिए और तहरीक इंसाफ को मिसाल बनाने के लिए ये तमाम केसेस कायम किए गए। अब आपने देखा कि ये जो केस इस वक्त चल रहा है उसके अंदर 2 गवाहों की जो गवाही है, जिस तरह से वो ली गई और जिस तरह के हालात आपके सामने आए हैं कि आईओ कहता है कि मैं जहाँ पर साजिश रची गई वहाँ गया ही नहीं हूँ। अगर वहाँ नहीं गए तो आपको कैसे अंदाज़ा हो गया कि 2 पुलिस एहलकार वहाँ अंदर तक चले गए। जितने लोग आप मीडिया के हैं, आपको मालूम है कि ज़मान पार्क के अंदर खान साहब तक जो एक्सेस थी वो आम हमारे जमात के वर्कर तक को नहीं थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 लोग अंदर तक चले गए और तमाम गुफ्तगू भी सुनते रहे, और टेबल के नीचे वो टेबल जिसकी हाइट, जिसके नीचे आपने सुना होगा कि कोई अगर छोटा सा चूहा भी होगा तो नज़र आएगा, तो एक पूरा इंसान वहाँ कैसे खड़ा रहा। इसी तरह आपने देखा कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने ज़ख्मी पुलिस वालों के बयानात रिकॉर्ड किए, उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि वो एक तो वक्त के उस वक़ूए के बहुत बाद उनके बयान रिकॉर्ड हुए और डॉक्टर्स ने उनको एग्ज़ामिन नहीं किया, सिर्फ उनके बयान के मुताबिक जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने एज इट इज़ अपने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिख दिया। तो क्या ऐसे मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं? और अब आपने देखा कि जो इस केस के तफ्तीशी अफसर थे वो उम्रा पर मौजूद थे, उनके आने का इंतज़ार किया जा सकता था। आलिया नीलम साहिबा की अपनी जजमेंट है जिसके अंदर ये फरमाती हैं कि जजमेंट कोई गवाह जो है उसको अगर उसकी गवाही लेनी है तो उसको फिज़िकली आना पड़ेगा, उसको वीडियो लिंक के थ्रू नहीं बुलाया जा सकता। तो किस कानून के तहत उसको बुलाया गया और फिर जिस तरह का हलफ उसने लिया वो इस केस की तमाम हकीकत को आपके सामने रखता है। हम सिर्फ सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आज दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं जो बनाई इसलिए गई थी कि दहशतगर्दों को ट्राई किया जा सकेगा, लेकिन उसकी सारी कॉज लिस्ट आप उठा कर देखें, पूरे पंजाब में जो मेजॉरिटी आपकी अदालतें हैं उन अदालतों की कॉज लिस्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केसेस से भरी पड़ी हैं, जो कि किसी भी तरह से इंसाफ नहीं है, जो कि किसी भी तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं फिर से अपने जजेस से, अपनी जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फ़ैसले और कार्रवाई करना चाहते हैं, या आप इसी तरह से इंसाफ का कत्ल करेंगे? इंसाफ का कत्ल हो रहा है और तहरीक इंसाफ ने ये साबित किया है कि वो हर किस्म के जुल्म और बर्बरियत और फिस्तायत का मुकाबला करते हुए मैदान में डटी हुई है। और इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे आपने देखा कि पिछले साल दिसंबर की सर्दियों के अंदर अडयाला जेल के अंदर 12-12 बजे तक ट्रायल्स हुए, मैं खुद उनमें शरीक रहा। तो उन ट्रायल से, उन सज़ाओं से आप ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मोरल डाउन कर सके हैं, ना हमारे कायद को झुका सके हैं, और ना आप तहरीक इंसाफ को तोड़ सके हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा आखिरी बात कि हमारी कौम इस वक्त इस किस्म की लाकानूनियत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम बतौर कौम बहुत आगे आ चुके हैं, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। अगर इंसाफ होगा तो मुआशरे के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रहेगा।
ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری تحریک پرامن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن رہے. ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں, اپنی جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم انصاف ہوتا ہوا دکھائی تو دے. کم از کم آپ جو ایک ڈکلیئرڈ ٹائمنگز ہیں عدالتوں کی, ان کے اندر پروسیڈنگ کریں. ایسی کیا جلدی ہے کہ رات کے 10 بجے تک آپ پروسیڈنگ کرواتے ہیں اور خفیہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, نہ میڈیا کو ایکسیس دی جاتی ہے, نہ عام وکلا کو ایکسیس دی جاتی ہے. تو اس قسم کے انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کا اس نظام انصاف سے مزید جو ٹرسٹ ہے وہ آپ ختم کریں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس عظیم ادارے کو جو انصاف کے نام پہ قائم ہے, جس کا مقصد انصاف کرنا ہے, اس کی جانب سے ایسے فیصلے آنے دیں جس سے لوگوں کے اندر اس ملک کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ قائم رہے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں. آپ بات کریں گی؟ جی اس طرف آپ اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے نا, اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہو کر پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس صاحبہ, جو خود ایک عورت ہے, آپ سے انصاف طلب کرنے کھڑی ہے. بصد احترام اس قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد, جن کا صبح میڈیکل جمع کرایا گیا تھا جیل ٹرائل میں کہ وہ بیمار ہیں اس لیے جیل ٹرائل میں نہیں آ سکتی. انصاف کے قتل عام کے لیے انہیں فوری طور پر ڈسچارج کرا کے جیل ٹرائل کے لیے لے جایا گیا, صرف اس لیے کہ ہمارے سیاسی قائدین کو سزا دی جا سکے. ساری جرا یہ بتاتی ہے کہ یہ سارے کیسز پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان, ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. ایک جماعت کو, ایک لیڈر کو دیوار سے لگانے کی وہ کوشش تھی جس میں آپ کامیاب نہ ہو سکے. جو فسطائیت کا بازار گرم کیا گیا, جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا, صرف ایک ان کیسز کے لیے, وہ سب کے سامنے, اور وہ آج بھی سلسلہ نہیں رک رہا. کہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے آپ لوگ جیل کے لیے لے جاتے ہیں. کہیں اس وقت کے موجودہ سینیٹر چودھری اعجاز کے خاندان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہسپتال میں ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح سے انہیں بھی دوبارہ جیل میں بھیجا جاتا ہے. جو حالات سابق گورنر عمر چیمہ صاحب کے ہیں, محمود الرشید صاحب کے ہیں, ہمارے ملٹری کسٹڈی والوں کے ہیں, یا 51 گجرانوالہ والے لوگوں کے ہیں, یا باقی ہمارے کارکنوں کے ہیں, اور اس لیڈر کے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں, جسے آپ 22 گھنٹے ایک تنگ و تاریک سیل میں رکھتے ہیں. ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے لیکن انہیں فرسٹ ایڈ نہیں دیا جاتا. وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوئی ہیں. میں صرف چیف جسٹس صاحبہ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ خود بھی ایک خاتون ہیں. یہ جو ناروا سلوک اس ملک میں خواتین کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے, اور جس طرح سے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے رات کے 10 بجے تک کیسز کو چلا کر, کل 3:30 بجے ہمارے وکلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی کراس ایگزامینیشن شروع ہونے لگی ہے, اور وہ دوڑے پینل پکڑتے ہیں, سب کچھ کام کاج چھوڑتے ہیں, جیل روانہ ہوتے ہیں. یہاں میرے کئی بھائی ایسے کھڑے ہیں, اور اسپیشلی میں شاکر اعوان صاحب کا, جنہوں نے کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہوئے صرف اس انتظار میں کہ ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے اور یہ اندر کے حالات باہر بتا سکیں. میرے خیال میں آج دو جگہوں کا, ایک شاکر اعوان صاحب کا اور ایک صدیق جان صاحب کا, ان کے یوٹیوب چینلز کے لنک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کروں گی کہ جس طرح سے انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے.
میں اپنے پاکستانی عوام سے کہوں گی کہ ان کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ بندہ جو اس کا گواہ ہے وہ اس دن تو موجود ہی نہیں تھا اپنی ڈیوٹی کے اوپر, لیکن گواہی رجسٹر والیوم 10 کے بعد آپ رجسٹر 10 لے آئے جس میں کوئی اندراج نہیں تھا. انوکھے انوکھے عجوبے ہوتے ہیں ہمارے 9 مئی کے کیسز میں. مطلب پہلے سنتے تھے کہ درخواست دی جاتی ہے, اس پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. یہ پہلے مقدمے جن میں ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے اور 31 گھنٹے کے بعد درخواست دی جاتی ہے. بندہ اپنی حاضری پر موجود نہیں ہے, لیکن وہ سب سے بڑا مرکزی گواہ ہے. وہ بندہ کہتے ہیں میں ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر اس ساری سازش کا پتہ کر رہا تھا, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے کو خان صاحب کی نہ جگہ کا پتہ ہے نہ اسے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تفتیشی یہ کہتا ہے میں تو آج تک زمان پر گیا ہی نہیں ہوں. برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مہینے بعد برآمدگیاں ہوئی ہیں, اور وہ بھی گرین بیلٹ سے جن کی روز صفائیاں ہوتی ہیں. افسوس یہ نہیں ہے, افسوس یہ ہے کہ آپ انصاف کا قتل عام کر رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں نے 16 ماہ کی جیل کاٹی, اف تک نہیں کی, صرف اس لیے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہماری یہ لڑائی پاکستان, پاکستانی عوام, جمہوریت, آئین, قانون کے لیے ہے. لیکن جب ہمارے محترم ججز کو ہی یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو جس چیز کے لیے اس منصب پر بٹھایا گیا ہے اس کے وقار کا قتل ہو رہا ہے, انصاف کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. میں سوال کرنا چاہتی ہوں, ایک حکومت کو جس رات کو گرایا جا رہا تھا نا ایک منتخب حکومت کو, تو رات کے 12 بجے بھی عدالت کھلی تھی. تو کیا آج ڈاکٹر یاسمین کے لیے, شاہ محمود قریشی کے لیے یہ چیف جسٹس صاحبہ آئیں گی اور اس انصاف کے قتل عام کو روکیں گی؟ ہم آج بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں, ہم آج بھی آپ کو معزز عدلیہ کہہ کر پکارتے ہیں, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کبھی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو بھی اپنی آزادی کے لیے نکلنا چاہیے. آپ کو بھی اپنے اس ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے وقار کے لیے نکلنا چاہیے. ایک وزیر اعظم خان اور تحریک انصاف نے اکیلا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ بلڈوز بھی ہمیں کیا جائے, انصاف کا قتل عام بھی ہمیں کیا جائے. پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ججز اپنے کولیگز کو انصاف نہیں دے سکے وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کو کیا انصاف دیں گے؟ ذرا سوچئے گا ضرور. اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ, انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ, ہم تو سہ رہے ہیں. یہ وقت تو سب پر آنا ہے. جب آپ پر آئے گا تو پھر قطر مت بھاگیے گا, پھر جدہ مت بھاگیے گا, پھر لندن مت بھاگیے گا. پھر اس دفعہ ہم نے کسی کو کہیں جانے نہیں دینا, کیونکہ اب اسی طرح ہے. اگر ہمارے 10 کارکنوں کی جان گئی ہے, ہمارے لیڈران کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں نے بار بار کہا تھا میں اپنے پہ کیا ہوا معاف کروں گی, اپنے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا کچھ معاف نہیں کروں گی. تو میں آج بھی کہتی ہوں خدا را اب اس سلسلے کو بند کرے, خدا را ان جیلوں کے دروازے کھولیں, کیونکہ جو لوگ وہاں بند ہیں وہ بے گناہ ہیں. ان کی سزا ایک ہی ہے, تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی عوام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن پاکستان کے بارے میں سوچیں, عدل کے بارے میں سوچیں, نہیں تو ان عدالتوں کو تالے لگا دیں. یہ جو یہاں پر آپ نے یہ جو ترازو پکڑے ہوئے نا انہیں توڑ دیں.
کیونکہ اگر آپ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکتے تو بصد احترام یہ مقبرے ہوں گے، ان کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے نام سے یاد نہیں کرے گا۔ باقی میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم پھر بھی آئین اور قانونی طور پر پرامن رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آخری دم تک جاری رکھیں گے، لیکن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ تاریخ میں سیاہ طور پر لکھے جائیں گے۔ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا بھول جائے گی اور دنیا یہ یاد رکھے گی کہ ایک پارٹی ایک لیڈر کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ ہمارے جیسے لوگ تو آپ جو مرضی کریں، جتنی مرضی ATAs لگائیں، میوٹنی لگائیں، بغاوت لگائیں، پھر بھی پاکستان کا پرچم اٹھا کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور اپنے عوام اور پاکستان کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔